गुमराह एपिसोड 214। मैंने ग्रेगरी और हेम्फ्रे को देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, लो मिस्टर ग्रेगरी, मैंने तुम्हारी गिनती में 3 का इजाफा और कर दिया है। ग्रेगरी इस बात में सर हिलाते हुए बोला, कौन है ये लोग? ये तो मैं नहीं जानता। इन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि इनके चीफ ने मुझे अपने रूबरू पेश करने की जिम्मेदारी सौंपकर इन्हें मेरी तरफ रवाना किया था और बकौल सफ़ेद हाथी के, इसका चीफ आज मेरा गोश्त अपने कुत्तों की ज़ियाफत में इस्तेमाल करना चाहता है और हड्डियां मेरी माँ को तोहफे में रवाना कर देने का ख्वाहिशमंद है, मगर आज तो इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकेगी। इसने जिन लोगों को ये खिदमात तौफीस की थी वो बड़े ही नाअहल और निकम्मे साबित हुए हैं। ग्रेगरी ने हेम्फ्रे की तरफ देखकर कहा, हेम्फ्रे, उन लोगों से कहो इन्हें यहाँ से उठा लें और इस निगरों के बच्चे को अपने साथ ले जाकर इनके हवाले कर दो। हेम्फ्रे ने पिस्तौल निकालकर उस कालिए को कवर कर लिया और उसे अपने आगे लगाकर बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद ग्रेगरी ने मुझसे पूछा, हमारे जाने के कितनी देर बाद आए थे ये यहाँ? मैं ठीक से तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने हालात पर गौर करने बैठ गया था और उसमें ऐसा मुस्तगरिक हुआ कि वक्त गुजरने का मुझे एहसास ही ना हो सका। ना जाने कितनी देर बाद बाहर से गोली चलने की आवाज़ सुनकर मैं चौंका था। मैंने उसे सब कुछ तफसील से ठीक ठीक बता दिया। पूरी कथा सुनकर वो बोला, तुमने जो फ़ोन रिसीव किया था वो पुलिस कमिश्नर का नहीं था। इन्हीं में से किसी ने हमें यहाँ से हटाने के लिए पुलिस कमिश्नर बनकर तुम्हें फ़ोन किया था। मैं कमिश्नर के ऑफिस पहुंचा तो मालूम हुआ कि वहां से हमारे लिए कोई फ़ोन नहीं किया गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर मैंने सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा। मैं वहां से कुछ ज़रूरी कामों के सिलसिले में अपने दफ्तर चला गया। वहां पहुंचते ही आसपास के कई मकानों से फ़ोन करके बताया गया कि ओलिवर के मकान के सामने एक देवहकल निगरों पर 2 नौजवानों ने गोली चलाई है और वो निगरों जख्मी होने के बावजूद उन दोनों की गर्दनें पकड़कर उन्हें घसीटता हुआ ओलिवर के मकान में दाखिल हो गया है। ये इत्तला मिलते मैं पुलिस फोर्स के साथ यहाँ दौड़ा चला आया और बाहर लॉन में अपने 2 आदमियों को बेजान पड़े देखकर ये बात मेरी समझ में आई कि किसी ने हमें यहाँ से हटाने के लिए फ़ोन किया था और हमारे जाते ही वो अपने मकसद की तकमील के लिए तुम पर चढ़ दौड़े थे। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ था। क्या तुम्हारे दोनों आदमी अब तक बेहोश हैं? बेहोश? वो दोनों मर चुके हैं। इस सांड ने उन दोनों की गर्दनें तोड़ दी थी। मुझे हैरत है कि ऐसी बेपनाह कुव्वत का मालिक शख्स तुम्हारे हाथ इस बुरी तरह मार खा गया कि इसमें खड़ा होने की भी ताकत ना रही। मिस्टर गयास, आखिर तुम चीज़ क्या हो? बस जी, करम है मौला का, वरना बंदा किस काबिल है। सच पूछो तो अगर इसका एक हाथ भी भरपूर तरीके से मेरे लग जाता तो इसकी जगह मैं पड़ा होता। ग्रेगरी मेरे जवाब से मुतमईन नहीं हुआ, मगर खामोशी से उसे तस्लीम कर लेने में ही उसे कोई मसलहत नजर आई। फिर भी उसने इतना ज़रूर कहा, आदमी तुम भी कुछ कम मालूम नहीं होते हो। जो कुछ नजर आते हो वो तुम हो नहीं। नहीं जी, गलतफहमी हो गई है तुम्हें, वरना हूँ तो मैं भी आदमी का बच्चा ही। मेरा ख्याल अब तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई और इंतज़ाम किए देता हूँ। वो क्यों? मेरा यहाँ रहना मुनासिब क्यों नहीं है? इसलिए कि जब तक तुम यहाँ रहोगे ये लोग तुम्हें चैन नहीं लेने देंगे। कल भी इन्होंने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की थी। अगर वो लड़की एलिज़ाबेथ तुम्हारे साथ ना होती तो वो तुम्हें बांध कर ले जाने में कामयाब हो गए होते। कल की नाकामी के बाद भी वो खामोश नहीं बैठे। आज कल से ज़्यादा खतरनाक सूरत पैदा कर दी थी इन्होंने तुम्हारे लिए। शायद अभी तुम्हारे सितारे गर्दिश में नहीं आए हैं। जब तुम जानते हो कि मेरे सितारे मेरा साथ दे रहे हैं तो मुझे ये जगह छोड़ने का मशवरा क्यों दे रहे हो? जब तक वक्त मेहरबान है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन वक्त हमेशा साथ नहीं दिया करता। पता नहीं कब साथ छोड़ दे और तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं उसकी ये बात कैसे मान लेता? अगर मैं उसके मशवरे पर अमल करके यहाँ से कहीं और चला जाता तो लिज़ी मुझसे दूर हो जाती। देखो ग्रेगरी, मैं अब तक तुम्हारी हर बात मानता रहा हूँ। तुम्हारे फायदे के लिए मैंने अपने गिर्द खौफनाक दुश्मनों का अंबार लगा लिया है। वो लोग मेरे जानी दुश्मन बन गए हैं, मगर अब मुझे इस बात के लिए मजबूर मत करो कि मैं ये जगह छोड़कर कहीं और चला जाऊं। मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि मेरी हिफाजत या निगरानी के लिए अपने आदमियों को मामूर करके ज़ाया करा दो। मैं अपनी हिफाजत करने की ताकत रखता हूँ। तुम इसके लिए फिक्रमंद मत हो। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ मैं इसी मकान में रहूँ। खैर, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, मगर इसकी वजह ज़रूर जानना चाहूँगा। ओलिवर की गिरफ्तारी के बाद भी तुम्हारी इस मकान से दिलचस्पी मेरी समझ में नहीं आई। आखिर तुम ये जगह छोड़ना क्यों नहीं चाहते? है कोई वजह, मगर इसमें तुम्हारी दिलचस्पी का कोई सामान नहीं है। वो एकदम चौंका। कहीं इसकी वजह वो लड़की एलिज़ाबेथ तो नहीं जिसने कल मुझे फ़ोन करके तुम्हारी जान बचाई थी और जिससे तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था मेरे सामने? शायद तुम मुझसे शादी का भी इरादा रखते हो। तुम्हारा ख्याल कुछ ठीक ही है, तुमने सही अंदाज़ा लगाया है। जब तुमने उसका जिक्र किया था उस वक्त मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने बहुत गलत सिमत में कदम उठाया है। क्या तुम उसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा संजीदा हो? उसकी आंखों से फिक्रमंदी झलकने लगी थी। हाँ, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि चंद ही दिनों में उसने मुझे कितना मुतासर किया है। हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया है और उसके बाप आर्थर ने हमें इजाज़त भी दे दी है। मगर ये बात मेरी समझ में नहीं आई।
آخر تم یہ جان کر اس قدر فکر مند کیوں نظر آنے لگے ہو؟ وہ کچھ دیر تک پیشانی پر سلوٹے ڈالے کچھ سوچتا رہا. اس کے چہرے پر الجھن تیر رہی تھی. کوئی 1 منٹ اس نے اسی طرح گزار دیا. پھر بے یقینی سے نفی میں سر ہلا کر بولا, یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا. کس بات پر؟ تمہیں کس بات پر یقین نہیں آ رہا؟ میں نے قدرے پریشان ہو کر پوچھا. میں کس طرح سمجھ لوں کہ تم ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتے؟ نہیں, یہ غلط ہے. اس نے سر کو اس طرح جھٹکا جیسے وہ کسی ایسے خیال کو سر سے جھٹک دینا چاہتا ہو جو اس کی مرضی کے خلاف اس کے دماغ میں در آیا ہے. میری پریشانی اور بڑھ گئی. میں نے جھنجھلا کر کہا, اوئے گریگری الو کے پٹھے, کچھ تو منہ سے بول, کچھ تو کھل کر بات کر میرے یار. کیوں قطرہ قطرہ میرا لہو نچوڑنے میں مصروف ہو گیا ہے تو؟ اس نے ایک بار پھر بے یقینی سے میری طرف دیکھا. کیا تم واقعی کچھ نہیں جانتے ان کے بارے میں؟ ایسی کیا بات ہے ان لوگوں میں؟ کیا ان میں کچھ اسرار پوشیدہ نظر آئے ہیں تمہیں؟ میں نے طنزیہ پوچھا. طنز مت کرو, تم میری سمجھ میں کسی طرح نہیں آ رہے ہو. تم نے مجھے الجھا کر رکھ دیا ہے. سمجھ نہیں آتی تمہیں کیا کہوں. کس فہرست میں اندراج کروں میں تمہارے نام کا؟ کس خانے میں بٹھاؤں تمہیں؟ کبھی تو تم ایک دم نہایت ہوشیار چالاک آدمی دکھائی دیتے ہو اور کبھی بالکل گربا مسکین نظر آنے لگتے ہو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے اپنے بارے میں ایک بار کھل کے بتا دو, سب کچھ صاف صاف, تاکہ ہم تمہارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں؟ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا, سب کچھ تو بتا چکا ہوں میں تمہیں اپنے بارے میں. کمال کے لوگ ہو تم یار, آدمی کی زبان پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. عجیب شکی مزاج ہو. اور اب کیا جاننا چاہتے ہو مجھ سے؟ ہاں, یہ تم نے ٹھیک ہی کہا ہے. ہم زبانوں پر بہت کم ہی یقین کرتے ہیں. بس خاص معاملات میں ہی ایسا ہوتا ہے. اس میں ہمارا بھی کیا قصور ہے؟ جن لوگوں سے ہمارا دن رات واسطہ رہتا ہے وہ ایسے کہاں ہوتا ہے کہ ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا جائے. شک تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے, اور یہ شک ہی ہمیں صحیح سمت میں لے جاتا ہے. ہماری کامیابی کا راز یہی ہے. تو تم میری طرف سے مطمئن نہیں ہو, پھر میری حفاظت کے لیے کیوں دوڑے چلے آتے ہو؟ تمہیں تحفظ فراہم کرنا ہمارا فرض ہے, اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہارے بارے میں صحیح معلومات جمع کریں. تم نے اغوا ہونے والے طیارے کو بچا کر ہم پر احسان کیا, مگر جس طرح اس طیارے کو اغوا ہونے سے بچایا ہے اور جس خوبی سے ہائی جیکرز کو قابو کیا ہے, یہ کسی معمولی آدمی کے بس کی بات نہیں تھی. پہلے ہمارا خیال تھا کہ تم باقاعدہ گوریلا جنگ کی تربیت حاصل کیے ہوئے ہو. ہم نے تمہیں یہاں روکا بھی اسی لیے تھا. ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ تم کس کے لیے کام کر رہے ہو. تمہارے بیان کردہ واقعات کی تحقیق کے دوران جو راز ہے سربستہ منکشف ہوئے, انہوں نے ہمیں ایک دوسری ہی راہ پر ڈال دیا. تمہاری بہت سی باتیں سچ بھی ثابت ہوئیں, لیکن جو بات میرے ذہن میں صاف نہ ہو سکی اور جس نے مجھے الجھن میں مبتلا کر رکھا ہے, وہ ان ہتھیاروں کا ناکارہ ہو جانا ہے جنہیں تمہارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. وہ گر میری سمجھ میں نہ آ سکا ہے جس سے تم وہ دور مار ہتھیاروں کو بیکار کر دیتے ہو. آج بھی ایسا ہی ہوا. تم کہتے ہو کہ تم نے اسے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ اپنی پستول چلا سکتا, حالانکہ اگر پستول اس کا ساتھ دے رہا ہوتا تو وہ تمہیں اس وقت بھی گولی مار سکتا تھا جب تم اس کالے بنمانہ سے برسر پیکار تھے. اور جیسے تم نے اسے زیر کیا, اسے بے دریغ تم پر گولی چلا دینا چاہیے تھی. اس نے تمہیں سنبھلنے کا موقع ہی کیوں دیا؟ یہ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے مجھے مہلت کیوں دی. اس سے پوچھے بغیر میں کہہ سکتا ہوں, اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہوگا. وہ مجبور تھا, اس کا پستول ساتھ نہیں دے رہا ہوگا. او یار, ایک تو تیری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. تو ہے کیا شے بھائی؟ میں نے اردو میں کہا. وہ ہنس کر بولا, جو کہنا ہے اسی زبان میں کہو جسے میں بھی سمجھ سکوں. کل تم نے میری موت کا سامان بھی کر کے دیکھ لیا, پھر بھی تمہاری حالت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ وہ بس ایک اتفاق تھا, ورنہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. میں نے کوئی طلسم خانہ نہیں چھپا رکھا اپنے اندر. بس میرے مالک کی مرضی ہے. میری موت ابھی نہیں آئی تھی. اور یہ دیو, اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ اگر تمہارے پاس کوئی خاص قوت نہیں ہے تو یہ کیسے چت ہو گیا تم سے؟ اس میں تو اٹھنے کی سکت بھی نہیں رہی. ہاں, یہ فن مجھے ضرور عطا ہوا ہے, اس سے تو میں انکار نہیں کر سکتا. تم اپنے یہاں سے کسی بھی طاقتور آدمی کو لا کر میرے مقابل کھڑا کر دو, اللہ نے چاہا تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا. یہ کسی پوشیدہ قوت کا کرشمہ نہیں ہے. اچھا, تو تم جن لوگوں کے درمیان قیام پذیر ہو ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو, حالانکہ وہ تمہیں پھانسنے کے لیے اپنے تمام ڈھکے چھپے حربے استعمال کر رہے ہیں. ڈھکے چھپے حربوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میری مراد الزبتھ سے ہے. تم اس سے شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں نصف کا حصے دار بنانے جا رہے ہو اور جانتے اس کے یا اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہو. یہ میں کیسے مان لوں؟ اس کا ساتھی تم کسے کہہ رہے ہو؟ آرتھر فنلے, اولیور اور جوزفین کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا. آرتھر لیزی کا باپ ہے اور جوزفین اس کے سوتیلی ماں, جبکہ اولیور ایک اسمگلر ہے. اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا تمہیں بتا چکا ہوں. آرتھر کے بارے میں اولیور نے مجھے بتایا تھا. اس کی ٹیکسیاں چلتی ہیں اور ایک دوا ساز فیکٹری کے کچھ شیئرز لے رکھے ہیں اس نے. اس کے علاوہ اور کیا بات ہے؟ اسی وقت ہیمفرے 4 سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا. گریگری اس کی طرف متوجہ ہو گیا. کیا بات ہے ہیمفرے؟
خیریت تو ہے؟ اتنی دیر کیوں لگ گئی تمہیں؟ کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہو گیا تھا؟ مسٹر گریگری، وہ کالیا پکا شیطان ہے. اس نے مجھے ڈاش دے کر بھاگنے کی کوشش کی تھی. اس وقت جب میں اسے لے کر پولیس وین کے قریب پہنچا، اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی. باہر اتنا مجمع جمع ہو گیا تھا کہ اگر اسے گولی چلا کر روکنے کی کوشش کی جاتی تو مجمع میں سے کسی کے گولی لگ جانے کا اندیشہ تھا. وہ باتیں کر رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ میری نجات اسی میں ہے کہ میں ان لوگوں کا اعتماد حاصل کر لوں تاکہ وہ مجھے قانون کی حفاظت میں اپنے وطن واپس بھیج دیں. اگر میں اس میں ناکام ہو جاتا تو ایک صورت اور بھی میرے پیش نظر تھی. میں انہیں اپنے ماضی کی ایک ایک داستان سنا دیتا. انہیں بتا دیتا کہ میں وہ غلام جیلانی ہوں جس کی شذوری کے چرچے گلی گلی قریہ قریہ ہوتے رہے ہیں. اپنے وطن کے اخبارات میں میرے کارناموں کی شذرخیاں لگتی رہی ہیں. قتل و غارت گری کی بے شمار وارداتوں میں اپنے وطن کی پولیس کو مطلوب ہوں اور انہوں نے میرے سر کی قیمت 50,000 روپے مقرر کر رکھی ہے. یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ مجھے اپنے ملک کے سفارتکاروں کے حوالے کر دیتے اور وہ مجھے اپنی تحویل میں لے کر سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ واپس بھیج دیتے. اپنے وطن کی مٹی میرے پیروں سے لگتی تو کوئی نہ کوئی راہ نجات بھی نکل ہی آتی. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا مسٹر غیاث. میں گریگری کی آواز سن کر چونکا. تم آرتھر فنلی کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کیا؟ جی ہاں، میں تمہیں بتا چکا ہوں. مجھے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں. اگر کچھ جانتا تو یقین کرو بتانے میں مجھے کوئی آڑ نہ تھی. میں نے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو گرانڈیل تھامسن کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے. اس چٹی چمڑی والے کو وہ کہیں پہنچا آئے تھے اور تھامسن کے لیے کسی قریبی اسپتال سے اسٹریچر اٹھا لائے تھے، لیکن اسے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالنا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. میں نے گریگری سے کہا، یار کیوں ان بیچاروں کو ہلکان کرے ہو؟ کوئی بندے کا پتر ہوتا تو اسے یہ اٹھا بھی لیتے. اس ہاتھی کو کیسے اٹھائیں گے؟ اس کے لیے تو کرین کا بندوبست کرو. تم بے فکر رہو، جب تم اس ہاتھی کو بے دست کر سکتے ہو تو یہ اسے اٹھا کیوں نہیں سکتے؟ اب ایسے بھی بودے نہیں ہیں یہ. میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں جس سے تم لا علمی کا اظہار کر رہے ہو. اس کے بعد شاید تم صحیح فیصلہ کر سکو کہ ہمارے ساتھ تمہیں تعاون کرنا چاہیے یا نہیں. تمہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تم کن لوگوں میں گھرے ہوئے ہو. اگر یہ بات ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم اپنا درون کھول کر میرے آگے رکھ دو، میں بھی اپنی زنبیل تمہارے آگے الٹ دوں گا. ایک ایک بات بتا دوں گا تمہیں اپنے بارے میں. اچھا تو سنو. یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ اولیور عیسائی ہونے کے باوجود یہودیوں کے مفادات کے لیے کام کرتا رہا ہے. ہاں، یہ میں نے اس کی ڈائری میں پڑھا تھا. اس نے لکھا تھا اپنے اعتراف نامے میں وہ منشیات کی اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی کروڑوں ڈالرز اب تک اسرائیلی لیڈرز کو ان کی دفاعی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے دے چکا ہے. میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ امریکی عیسائی ہونے کے باوجود ان یہودیوں سے اس قدر ہمدردی کیوں رکھتا ہے. کون سے مفادات وابستہ ہیں اس کے ان کے ساتھ؟ وہ ایک امریکی ہی نہیں ہے. وہ ایک ہی امریکی نہیں ہے جو یہودیوں سے دلی ہمدردی رکھتا ہے. یورپ اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے بے شمار ممالک میں جہاں یہودی آباد ہیں ان گنت ایسے لوگ ہیں جو ان سے نہ صرف ہمدردی رکھتے ہیں بلکہ ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں. اولیور بھی ان میں سے ایک ہے. وہ یہودیوں سے ہمدردی رکھتا تھا اور ان کے کام آنا چاہتا تھا. یہودیوں کو تو ایسے ہی لوگوں کی تلاش رہتی ہے. آرتھر کو معلوم ہوا کہ وہ یہودیوں کا دوست ہے تو اس نے اسے یہودیوں کے لیے فنڈ جمع کرنے پر آمادہ کر لیا. پھر آہستہ آہستہ اس پر بھی تیار کر لیا کہ اسرائیل کے دفاعی اخراجات پورے کرنے کے لیے منشیات کی اسمگلنگ میں ان کا ساتھ دے. آرتھر نے اسے اس کے لیے آمادہ کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہو کہ آرتھر پہلے سے اسرائیل کے لیے کام کرا تھا. وہ بھی ان کے دوستوں میں سے ہی ہے. دوست نہیں مسٹر غیاث، وہ یہودیوں کا صرف دوست نہیں ہے، وہ ایک کٹر یہودی ہے، انتہائی متعصب یہودی جو یہودیوں کے اس نعرے پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ بنی اسرائیل دنیا کی سب سے افضل اور برتر قوم ہے. دنیا کا ہر یہودی خواہ وہ کہیں بھی آباد ہو خود کو اسرائیل کا باشندہ ہی سمجھتا ہے اور صہیونیت کے لیے ہر قسم کی خدمت بے دریغ انجام دیتا ہے. کیا کہا تم نے؟ آرتھر یہودی ہے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل بری طرح محسوس کر کے رکھ دیا ہو. پھر تو الزبتھ بھی مجھ سے بولا نہیں گیا. مجھے سینے میں دل تڑپتا محسوس ہو رہا تھا. اپنا دماغ کی رگیں جیسے پھٹی جا رہی تھیں. میرے تو وہم و گمان میں کہیں دور دور تک یہ بات نہیں تھی کہ میں جس کے تصورات سے اپنے اجاڑ دل کو گلستان بنانے جا رہا ہوں، جس کی منموہنی صورت کو قابل پرستش سمجھ بیٹھا ہوں، وہ ایک ایسی قوم کی فرد ہے جس کا نام بھی میرے لیے گالی ہے. گریگری نے میری حالت دیکھ کر کہا، مسٹر غیاث، اب میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ تم واقعی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. ہاں، آرتھر بھی یہودی ہے اور الزبتھ بھی. یہ دونوں جامعہ یہودہ کی ذیلی تنظیم جوئش ایجنسی کے سرگرم کارکن ہیں. تمہارے لیے یہ اطلاع بھی بڑی دھماکہ خیز ثابت ہوگی کہ وہ دونوں باپ بیٹی نہیں ہیں. کیا وہ باپ بیٹی نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ مجھے اس نے حیرتوں کے سمندر میں غوطے دینا شروع کر دیے تھے. میں جھوٹ نہیں بول رہا. یہ حقیقت ہے کہ وہ باپ بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی جوسفین آرتھر کی بیوی ہے، لیکن وہ لوگ ظاہر یہی کرتے ہیں سب کے سامنے. پھر کون ہے وہ؟
کیا رشتہ ہے ان کے درمیان؟ کس رشتے سے وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں؟ ان کے درمیان یہودیت ہی سب سے بڑا اور قابل اعتبار رشتہ ہے۔ وہ دونوں الزبتھ اور جوزفین آرتھر کی دستے راز ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آرتھر تک پہنچاتی ہیں جو یہودیوں کے ہمدرد ہیں، اور بعض اوقات تم جیسے لوگوں کو بھی اپنے جال میں پھانس کر ان کے ذریعے اپنے قومی مقاصد پورے کرتی ہیں۔ تو وہ میرے گرد پھندے کس رہی تھی۔ وہ ذلیل یہودن مجھے اعلی کار بنا کر اسرائیل کے لیے دولت حاصل کرنا چاہتی تھی، میرے ذریعے۔ میں نے غصے سے دانت پیس کر کہا، تمہاری قسمت اچھی تھی کہ مجھ سے تمہاری ملاقات ہو گئی، ورنہ تباہی میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ تم اس کی معصوم صورت پر مر مٹے تھے، اس کے لیے ہنسی خوشی سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے، اور تمہارے فرشتے بھی یہ نہیں جان سکتے تھے کہ تم اصل میں کام کس کے لیے کر رہے ہو۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں گریگری، تم نے مجھے ڈوبنے سے بچا لیا، ورنہ میں تو انجانے میں اپنی قوم کے لیے شرمندگی کا سودا کر بیٹھا تھا۔ اور پھر وہ تم نے کیا نام لیا تھا اس کا؟ وہ جامع یہودا، اور اس کی ذیلی تنظیم کیا نام ہے وہ اس کا؟ جوئش ایجنسی۔ ہاں یہی جوئش ایجنسی۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ میں نے پوچھا۔